बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आपकी राय जवाद शमसी के साथ। जवाद शमसी हाजिर खिदमत। हुकूमत के मामलात हुकूमत जाने, लेकिन कुछ हम भी चाहते हैं कि आपकी राय जो है हमेशा शामिल करें मामलात में। तो आज जो सिलसिला है, आज जिस पे हम हालात हाजरा पे बात करेंगे, तौहीन अदालत बिल और दोहरी शहरियत का बिल। हुकूमत इतनी उजलत में ये फैसले क्यों करती है, और अगर वो फैसले करती है तो उनके पास क्या कोई राय आम्मा हमवार होती है? और अगर राय आम्मा हमवार नहीं होती तो जब ये बिल पार्लियामेंट में चला जाता है, तो एक बिल तो उन्होंने तौहीन अदालत का कसरत से जो मंजूर करवाया वो आज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया। अब वो दोहरी शहरियत के मामले में भी उस तरफ चले गए हैं। मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट को यकीनन हक हासिल है कि वो कानून साजी करे, कानून बनाए, लेकिन वो कवानीन पाकिस्तान के लिए हों, वो कवानीन रियासत के लिए हों, वो कवानीन रियासत में रहने वाले लोगों के मफाद में हो, ना कि सिर्फ शख्सियात के मफाद में। और लगता यही है कि शख्सियात के मफाद में बनाए हुए कवानीन जो होते हैं वो ज्यादा देर पा नहीं होते, वो मुल्क की वेलफेयर नहीं कर सकते। और अब जो शख्सियात पे बनाए हुए कवानीन हैं उनका जो हशर होगा पार्लियामेंट में, उसके बाहर आज हम उस पे आपको पहले खुसूसी रिपोर्ट दिखाते हैं। आइए चलें रिपोर्ट की तरफ। एक तरफ कौमी असम्बली में तौहीन अदालत का बिल 2012 मंजूर कर लिया गया है, तो दूसरी तरफ तज्जिया निगारों का कहना है कि यह कानून साजी आला शख्सियात को बचाने के लिए की जा रही है। इस कानून साजी से इदारों के दरमियान जंग छिड़ने, अदलिया और पार्लियामेंट में तसादुम का खदशा है। इस बिल की मुखालफत न सिर्फ नून लीग और इत्तेहादी जमातें शामिल हैं, बल्कि पीपल्स पार्टी के सीनियर अरकान, जिनमें सेनेटर एतजाज अहसन और रजा रब्बानी ने भी बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। तौहीन अदालत बिल के मुताबिक आइन की शिक 248 की ज़ेली शिक 1 के तहत जिन अवामी ओहदे रखने वाले अशखास को इस्तिस्ना हासिल है, उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकेगी। तौहीन अदालत बिल के तहत सुप्रीम कोर्ट के तौहीन अदालत के फैसले के खिलाफ अपील की मुद्दत 30 रोज से बढ़ाकर 60 रोज कर दी गई है। कानून के नए मुसव्विदे में कहा गया है कि कोई शख्स जज के बारे में सच्चा बयान देता है जो उसकी अदालती सरगर्मियों के बारे में नहीं, तो ये बयान वो तौहीन अदालत के जुमरे में नहीं आएगा। अदालती फैसलों के बारे में मुनासिब अल्फाज में तबसरा करना भी तौहीन अदालत नहीं होगा। एक अहम शिक ये भी है कि तौहीन अदालत का कोई फैसला या उबूरी हुक्म उस वक्त तक तसव्वुर नहीं होगा जब तक उसके खिलाफ अपील और नज़रसानी की दरख्वास्तों पर हतमी फैसला नहीं आता। तौहीन अदालत के मुदव्विज़ा कानूनी मुसव्विदे में कहा गया है कि अगर किसी जज के खिलाफ उसकी शोहरत से मुताल्लिक मामले की सूरत में मुताल्लिका जज खुद वो मुकदमा नहीं सुन सकता और चीफ जस्टिस बेंच बनाएंगे। किसी जज की अदालती कार्रवाई से हट कर उनके खिलाफ अगर कोई मामला आता है तो वो पूरी अदालत की साख मुतासिर करना तस्वुर नहीं होगा। चीफ जस्टिस को स्कैंडलाइज करने का मामला सबसे सीनियर जज निपटाएंगे। इंट्रा कोर्ट हुक्म या उबूरी हुक्म के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट के मुल्क में मौजूद तमाम जजों पर मुश्तमिल बड़ा बेंच सुनेगा। अगर किसी फरीक की अपील निस्फ जजों ने सुनी तो उसके खिलाफ अपील या नजरसानी की दरख्वास्त फुल कोर्ट करेगा। ऐवान में तौहीन अदालत का तरमीमी बिल मंजूर किए जाने के बाद अपोजिशन जमात मुस्लिम लीग नून के अरकान की जानिब से हुकूमत और बिल मंजूर किए जाने के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। अभी बिल की मंजूरी ही दी गई थी कि तौहीन अदालत के खिलाफ नई कानून साजी से मुतालिक हुकूमत के पेश करदा तरमीमी बिल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। हुकूमत ने इम्तनाए तौहीन अदालत के तरमीमी बिल मजरिया 2012 को गुज़िश्ता रोज कौमी असम्बली में पेश करके मंजूर भी करा लिया था। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक आईनी दरख्वास्त दायर करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इस बिल का मकसद कानून की अमलदारी में रुकावट डालना है। दरख्वास्त में कहा गया है कि नई कानून साजी इम्तियाजी है और ये बराबरी के उसूलों के भी खिलाफ है। बिल का मकसद अदलिया की आज़ादी को कम करना है। अदालत उसे आईनी आर्टिकल 8 के खिलाफ करार देकर कल अदम करे। आपने रिपोर्ट देखी, यकीनन कई सवालात का जवाब इस रिपोर्ट में आपको मिल गया होगा कि दरअसल ये बिल है क्या, ये शख्सियात के लिए है या अवाम के लिए है। अगर तो ये आपकी राय है, आप अपना जो है इसमें राय भी प्रोग्राम में दे सकते हैं। और इस बिल में जो वाज़े तौर पे जो चीज नजर आ रही है, लगता यूं है ये कुछ शख्सियात को फायदा पहुंचाने के लिए है। और जो सूरत हाल नजर आ रही है, और उसमें नाज़रीन एक बड़ी अहम बात है कि हमारे वजीर आज़म साहब ने कल स्पीच की जो पार्लियामेंट में बिल मंजूर होने के बाद उन्होंने जो कहा,
اور جو اس وقت توہین عدالت کا نیا قانون پارلیمنٹ اور عدلیہ کے درمیان آ رہا ہے وہ واضح ٹکراؤ کی طرف جاتا نظر آ رہا ہے. توہین عدالت کے نئے قانون پر جو اس وقت صورتحال ہے، جماعت کے رہنماؤں میں بھی تحفظات پائے جاتے ہیں اور پیپلز پارٹی کے لوگوں میں تحفظات پائے جاتے ہیں. نون لیگ کے لوگ جو ہیں وہ واک آؤٹ کر گئے اور اے این پی بھی جو ان کی اتحادی جماعت ہے وہ دوہری شہریت پہ جو ہے اپنے تحفظات کا اظہار کر رہی ہے. اور ابھی آپ کو ہم دکھائیں گے کہ کل وزیر اعظم صاحب نے کیا کہا. وزیر اعظم کی سپیچ کیا تھی؟ دراصل انہوں نے کیا بیان کیا اس بل کے بارے میں؟ انہوں نے واضح طور پہ چند معاملات بتائے کہ کیوں ہم یہ پارلیمنٹ میں بل لے کے آئے ہیں، اور یقیناً ان کی تقریر سے واضح ہو رہا تھا یہ کن لوگوں کے لیے. آئیے دیکھتے ہیں. جناب اسپیکر، ابھی جو آپ نے بل پاس کیا میں اس پر بھی وضاحت کرنا چاہوں گا. میں اپوزیشن کا مشکور ہوں. اپوزیشن کا اپنا ایک باوقار ایک ان کا کردار ہے اور انہوں نے ادا کیا، انہوں نے تقاریر بھی کی اور ساری کارروائی میں انہوں نے حصہ بھی لیا. لیکن میں ایک چیز یہاں عرض کرنا چاہوں گا کہ میں نے پہلے دن بھی کہا تھا کہ ہم اداروں کا ٹکراؤ نہیں چاہتے. ہم عدلیہ کی دل سے عزت کرتے ہیں اور میں نے کسی جگہ یہ بھی کہا تھا کہ یہ تاثر نہ دیا جائے کہ عدلیہ یا سپریم کورٹ جو ہے وہ کوئی ہم سے زیادہ اس کا جو ہے وہ وفادار ہے یا اس کے لیے زیادہ عزت اور توقیر رکھتا ہے. ہم سب پاکستانی ہیں. وہ پاکستان کی سپریم کورٹ ججز جو ہیں وہ پاکستان کے ججز ہیں. وہ ہمارا ایک قومی ادارہ ہے. اس کی تکریم، اس کی عزت، اس کی توقیر برقرار رکھنا ہم سب پر لازم ہے. اس بل کا مقصد جو ابھی سامنے آیا اور جو لا منسٹر نے، وزیر قانون نے سمجھایا کہ اس سے ان کے راستے کی رکاوٹ نہیں بننا یا کسی کو ہولی گاؤ یا مقدس گائے بنانا مقصود نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ اس میں جو اپیل کا حق ہے وہ محفوظ کرنا ہے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر شہری کا فرض ہے. اور مزید میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت، ہمارے اتحادیوں کی حکومت اس بات کا تہیہ کر چکی ہے اور ہم آج پھر اس کا ادا کرتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت کا دفاع کرنا اور پارلیمنٹ کا تقدس قائم رکھنا، تمام قومی اداروں کا تقدس قائم کرنا ہمارا نصب العین ہے اور ہم اس پہ کام کرتے رہیں گے. بہت شکریہ. کی سپیچ آپ نے سنی. وزیر اعظم صاحب کا فرمانا تھا کہ ہم اداروں کی عزت و توقیر کے جو ہیں وہ حق میں ہیں اور اداروں کا ٹکراؤ نہیں چاہتے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارا یہ قانون لے کے آنا کسی کو ہولی کاؤ یا مقدس گائے بنانے کے لیے قطن نہیں ہے، شخصیات کے لیے نہیں ہے. اور انہوں نے جو اپنی سپیچ میں کوئی رائے عامہ جو ہموار کرنے کی کوشش کی، وہ اپنی کوشش میں کتنے کامیاب رہے یہ آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں. پارلیمنٹ اس میں جو ہے وہ تقسیم ہے، اس میں نظر آ رہی ہے. عمران خان صاحب کا بھی جو موقف آیا ہے ان کا بھی کوئی حق میں نہیں ہے. مسلم لیگ نواز جو ہے ان کا موقف ہم لیں گے. ہم آپ کو کسی نہ کسی جو قانونی آئینی ماہرین ہیں ان سے بھی بات کریں گے. اس سے پہلے میں آپ کو ایک رپورٹ دکھاؤں گا جو آئینی اور قانونی ماہرین سے، وکلا سے جو گفتگو کی ہے ہمارے نمائندے اعظم بٹ نے. آئیے چلتے ہیں رپورٹ کی طرف. توہین عدالت ترمیم بل کے مطابق ملک کے وزیر اعظم، صدر پاکستان، وفاقی وزراء، گورنر اور وزرائے اعلیٰ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی نہیں ہو سکے گی. اس حوالے سے وکلا کی رائے کیا ہے، عام لوگوں کی رائے کیا ہے، یہ ان سے جانتے ہیں. 248A ترمیمی توہین عدالت میں سمجھتا ہوں اس قوم کے لیے بنہایت شرمناک بات ہے اور قوم پاکستان کی سلامتی کے لیے اور عدلیہ کے وقار کے لیے اس کے منہ پہ ایک تمانچہ ہے. صرف اور صرف صدر صاحب کی اربوں روپے کی کرپشن کو بچانے کے لیے، فرد واحد کی کرپشن کو بچانے کے لیے ہر ادارہ کرش کیا جا رہا ہے اور یہ صرف سپریم کورٹ کو اور عدلیہ کو کرش کرنے کی ایک سازش ہے. میں بات کروں گی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے حوالے سے کہ آرٹیکل 8 سے لے کر 28 تک فنڈامنٹل رائٹس کو ڈسکس کیا جاتا ہے، جس میں آرٹیکل 26 اور 27 جو ڈسکریمنیشن کو بڑا ڈیٹیل سے ڈسکس کرتا ہے کہ
لا میں ہر چیز ہر بندہ ایکول ہے, ڈسکریمنیشن نہیں ہے. تو یہ جو پارلیمنٹ بل پیش کر کے ڈسکریمنیشن کر رہی ہے لے مینز میں اور وزراء میں, یہ غلط ہے. اور اس کو ہم چیف صاحب اگر اس پہ سو موٹو لے رہے ہیں تو ہم ان کا ساتھ دیتے ہوئے ان کے ساتھ ہیں. اگر ہمیں اس کے لیے واک کرنا پڑی, باہر نکلنا پڑا, اسٹرائک کرنی پڑی تو ہم بالکل کریں گے, کیونکہ ہم لائرز نے ہمیشہ پاکستان کے لیے جو اس کی فیور میں اور اس کی بھلائی میں جو بھی کام ہے وہ کریں گے. پاکستان میں عدالتوں کے احترام کا جو سلسلہ, اس کی توہین کا سلسلہ جو آ رہا تھا, انہوں نے اس کو اپنی آخری نیج تک لے گئے ہیں. ان لوگوں نے یہ بھی توہین کی ہے کہ یہ کسی بھی عدالت کی توہین سے ماورا ہے. جب کوئی بندہ الیکٹ ہو جاتا ہے تو وہ کسی قانون سے ماورا نہیں ہو جاتا. کوئی ایسا قانون جو عوام کے لیے تو ہو اور خاص کے لیے نہ ہو, وہ کبھی بھی قانون نہیں ہوتا ہے. یہ توہین عدالت کا جو بل پاس ہوا ہے, یہ بل بالکل غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. یہ بل جو ہے یہ صرف انہیں کور کرنے کے لیے ہے جو وزراء اور مشیر اور یعنی کہ ہمارے ملک میں جو کرپٹ حکمران ہیں ان کی کرپشن کو چھپانے کے لیے یہ سب بل. اور یہ ایک قسم کا سپریم کورٹ پہ حملہ ہے, یہ عدلیہ پہ حملہ ہے, یہ لا اینڈ آرڈر پہ حملہ ہے. جو قانون ہے وہ صرف غریب کے لیے ہے. عدالتیں جو ہیں وہ امیر لوگوں سے ڈرتی ہیں, ان کے پیسے بھی چلتے ہیں, وہ ڈبل نیشنلٹی ہولڈر ہو یا کوئی بھی پولیٹیشین ہو, ٹھیک ہے. غریب کو پتہ ہے, ہر بندے کو پتہ ہے, عدالتوں کو پتہ دبایا جا سکتا ہے, پولیس کو پتہ دبایا جا سکتا ہے غریب بندے کو. امیر بندے کے اتنے کانٹیکٹس ہوتے ہیں, اتنا مالی لحاظ سے وہ مضبوط ہوتا ہے. عدالتیں بھی اس بات سے نہ ڈرتی ہیں کہ کہیں اس کے خلاف کوئی ایکشن لیا تو نہ مانے گا تو ہم اس کا کیا بگاڑ لیں گے. جیسے گورنمنٹ میں بھی کچھ لوگ ہیں, ان لوگوں نے نہیں مانے, کتنی دفعہ تو انہیں عدالت کی ہے, اور اینڈ پہ آخر کار مجبوراً شرمندہ ہو گئے چیف جسٹس کو, ان کو نہ اتارنا پڑا ہے پرائم منسٹر کو. عدلیہ قومی ادارہ ہے, اس کی عزت و توقیر کے خلاف کسی اقدام کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اداروں میں تصادم نہیں چاہتے, یہ کہنا ہے ملک کے وزیر اعظم کا. توہین عدالت ترمیم بل پاس, یہ کیا ہے؟ کیا یہ عدلیہ کے ساتھ تصادم نہیں ہے؟ پارلیمنٹ میں بیٹھے اور ایوانوں میں بیٹھے ان افراد کے لیے یہ سوالیہ نشان ہے. پروگرام آپ کی رائے جواد شمسی کے ساتھ اعظم بٹ, رائل نیوز, لاہور. اعظم بٹ کی رپورٹ آپ نے دیکھی, آئینی اور قانونی ماہرین کی گفتگو بھی سنی, عوام کی بات بھی سنی. ان کا کہنا تھا کہ جی یہ جو دوہرا قانون بنایا جا رہا ہے, یہ جو ایک طرح کا قانون ہونا چاہیے عام آدمی کے لیے بھی, خواص کے لیے بھی اور عام آدمی کے لیے بھی. لیکن یہاں پہ یہ تمیز رکھی گئی ہے کہ عام آدمی کے لیے قانون وہی رہے گا, لیکن وزراء, مشیر اور صوبائی وزراء, صدر, وزیر اعظم, ان کے لیے ایک علیحدہ سے قانون بنے گا. یعنی ہمارے اس وقت جو ہمارا معاشرہ ہے, اس وقت ہماری جو سوسائٹی ہے, اس کو تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم پہلے ہی تقسیم شدہ ہیں, ہم پہلے ہی بٹے ہوئے ہیں, چاہے ہم کئی معاملات میں بٹے ہوئے ہیں. اور یہ جو تقسیم ہے, اور اس کو میں سمجھتا ہوں اجتماعیت کی ضرورت ہے, نہ کہ تقسیم کرنے کی. ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ظفر علی شاہ صاحب, مسلم لیگ نواز سے تعلق ہے, وکیل ہیں, پیشے سے سینئر رہنما ہیں. ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں ان دونوں قوانین کو, دوہری شہریت کو بھی اور توہین عدالت والے قانون کو. جی ویلکم ٹو مائی شو جناب سید ظفر علی شاہ صاحب, السلام علیکم. السلام علیکم ظفر علی شاہ صاحب. میرا خیال ہے ان سے رابطہ جو ہے, ان کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی, ہم تک پہنچ نہیں پا رہی. جی سید ظفر علی شاہ صاحب سے ہمارا رابطہ جو ہے بحال ہو گیا, دوبارہ ہم لیتے ہیں. جی ظفر علی شاہ صاحب, جی میرا خیال ان سے رابطہ ہم کوشش کر رہے ہیں, جو ہی ان سے رابطہ ہوتا ہے بات کرتے ہیں. میں بات کر رہا تھا کہ اس وقت جو توہین عدالت کا معاملہ ہے, جو اس وقت دوہری شہریت کا معاملہ ہے, وہ جو خواص کو جو پہنچانے کی, مفادات پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور اس وقت جس طرح سے ہمارا حکومتی جو رویہ ہے اور جو معاملات ہمارے اس وقت چل رہے ہیں, اور دو تین معاملات ہیں. ہماری حکومت جب بھی کوئی بل لے کے آتی ہے پارلیمنٹ میں تو شاید ان کو یہ خیال ہی نہیں رہتا کہ جی ہم پہلے رائے عامہ ہموار کر لیں, ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے. لگتا ایسے ہے
کہ خط نہ لکھنے کا ایک اور بہانہ جو ہے وہ گورنمنٹ نے جو ہے وہ لیا ہے کچھ وقت دینے کے لیے. اب یہ قانون جو ہے اس میں جو 30 دن کی اپیل میں جانے کا وقت تھا اب 60 ڈیز اس کو کرنے کا کہا ہے. اب صوبائی وزراء ہوں, ہمارے مشیر ہوں اور جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں, ان کے لیے یہ جو قانون جو اسپیشلی شخصیات کے لیے بنایا جا رہا ہے اس کو ہمارے عوام کس طرح سے دیکھتے ہیں. اور ہم کوشش کریں گے کہ آج کچھ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں ان سے رابطہ کریں, ان سے اپنے معاملات شیئر کریں, ان سے پوچھیں, ان کی رائے لیں تاکہ آپ تک ان کی رائے پہنچ سکے وہ کس طرح سے ان معاملات کو دیکھتے ہیں. ہم آپ کی بات بھی کروائیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ کسی حد تک جو ان کا موقف ہے مختلف پارٹیز کا, چاہے تحریک انصاف ہو چاہے دوسرے لوگ ہوں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد اویس صاحب, سینئر قانون دان ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیسے دیکھتے ہیں اس کو. جی السلام علیکم احمد اویس صاحب. جی وعلیکم السلام. جی ویلکم ٹو مائی شو. آپ بتائیں گے کہ یہ جو اس وقت انٹینشن ہے گورنمنٹ کی یہ قانون لانے کی, یہ وقت بھی بڑا اہم ہے, اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ میں تو دیکھتا ہوں کہ یہ بالکل اس کی بنیاد بدنیتی کے اوپر ہے, اور یہ جو قانون جب کسی بدنیتی کی بنیاد کے اوپر ہو تو وہ ہمیشہ پرسن اسپیسیفک ہوتا ہے. جی لہٰذا یہ اس وقت جو ہے امینڈمنٹ یہ کی گئی ہے یہ پرسن اسپیسیفک ہے. جی جی ایک خاص ماحول اور خاص آدمی کو بچانے کے لیے, خاص سچویشن کو نبٹنے کے لیے انہوں نے یہ عدالت سے یہ اختیارات جو ہیں اس کے سلب کیے ہیں. اچھا, آپ اس میں جو شخصیات کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں کوئی کسی شخصیت کا آپ نام لینا پسند کریں گے جو آپ کے نوٹس میں ہو کہ ان کے لیے یہ خاص طور پہ یہ قانون بنایا جا رہا ہے؟ بالکل لوگوں کا نام. سب سے پہلے تو ابھی 12 تاریخ کے لیے جو نئے وزیر اعظم ہیں جی المعروف راجہ رینٹل, جی جی ان کو بچانے کے لیے جی جی اور کیونکہ ان کو اب یہ نظر آ گیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ نہیں بچیں گے بلکہ اور یہ معاملات تو آگے بھی جائیں گے, جی اس لیے انہوں نے وہ جو آرٹیکل 248 کی امیونٹی ہے جی جی وہ ان تمام کے لیے بھی کر دی انہوں نے یہ لا پاس کر کے. اس میں انہوں نے خاص طور پہ اپنے سب لوگوں کو شامل کیا ہے. اس میں انہوں نے جو امیونٹی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب یہ عدالت میں بھی چونکہ چیلنج ہو گئی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس پہ اب کیا ہونے والا ہے آگے؟ بڑے سننے کی بات سنیے. جی جی یہ بات تو بڑی واضح ہے کہ پاکستان کے آئین کے مطابق بھی جو بھی کوئی آرڈیننس پاس ہو یا لیجسلیشن کی جائے, کوئی انیکٹمنٹ ہو, ایون کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہو, جی جی ایوری تھنگ از سبجیکٹ ٹو جوڈیشل ریویو. جی اور عدالت جو ہے وہ آئین کے ٹچ ٹون کے اوپر دیکھے گی اور اس کے بعد یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ یہ آئین کے متصادم ہے, یہ قرآن و سنہ کے متصادم ہے, یہ فنڈامنٹل رائٹس کے متصادم ہے, تو وہ قانون کو اسٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے یا جس کی بنیاد نالفائڈی کے اوپر ہے. احمد حفیظ صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے امینڈمنٹ لے کے آئے ہیں, یہ جو بل لے کے آئے ہیں, یہ آئین اور قانون سے متصادم ہے؟ بالکل ہے, آرٹیکل 204 کے متصادم ہے. اچھا, اور تو آپ نے یعنی ہر ایک کو بچایا جا رہا ہے کہ یعنی یہ جو مرضی کر لیں. عدالت میں دیکھیں, عدالت کے پاس اگر اختیار جو ہے وہ کنٹمپٹ آف کورٹ کا نہیں رہتا باقی, اور وہ جو کنٹمپٹ کمٹ کرے اس کو عدالت جو ہے بلا نہیں سکتی ہے, اس کو سزا نہیں دے سکتی ہے یا اس کے خلاف پروسیڈ نہیں کر سکتی ہے پراپر طریقے سے, تو عدالت تو اپنی کرنسی لوز کر دے گی. اچھا, عدالت کا معاملہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت یہ جو ان کا گورنمنٹ کا دوہرا معیار ہے, جس طرح یہ خواص کو بچانے کے لیے نہ کہ یہ جو پارلیمنٹ میں قوانین بنائے ریاست کے مفاد کے لیے, عام آدمی کے مفاد کے لیے, آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ان کو بتانے والا کوئی نہیں ہے, ان کے پاس آئینی اور قانونی ماہرین کیا نہیں ہے کہ آپ عوام کے حالات دیکھ رہے ہیں اس وقت, عوام کے کیا حالات ہیں اور یہ کون سے بل لے کے آ رہے ہیں؟ بات یہ نہیں ہے کہ ان کو بتانے والا کوئی نہیں ہے جی, بات یہ ہے کہ یہ سننے والے نہیں ہے کسی. بالکل بالکل. یہ اس وقت جو ہے یہ ایک کرپٹ کا ٹولہ جو ہے اکٹھا ہوا ہے. یہ جیسے قبضہ گروپ جو ہے کس پراپرٹی کے اوپر قابض ہو جاتا ہے, یہ پارلیمنٹ کو اپنی میراث سمجھ کے اس کے اوپر قابض ہوئے ہیں. جی جی. اور یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ عقل کل ہیں اور پارلیمنٹ کو سپریم بنا کے وہاں کو اس کا ناجائز استعمال جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں.
لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ جب جیسے اس دن چیف صاحب نے بھی کہا تھا, چیف جسٹس پاکستان نے, کہ جہاں پہ آئین موجود ہو وہاں پہ سپریم جو ہے وہ آئین ہوتا ہے جی, کیونکہ ہر انسٹیٹیوشن, ہر ادارہ, ہر شخصیت وہ آئین کے تابع ہوتی ہے. آئین کے تابع, بالکل درست کہہ رہے ہیں. اور پارلیمنٹ جو فیصلہ کرے گی, جو انیکٹمنٹ کرے گی, وہ سبجیکٹ ٹو جوڈیشل ریویو ہے. بالکل. لہٰذا یہ کسی صورت اس طرح سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے ہیں. آج نہیں تو کل یہ اسٹرائک ڈاؤن ہو جائیں گے تمام ایسی انیکٹمنٹ جو ہے جو جس کی بنیاد مدنیتی کے اوپر ہے, اور اس کے بعد عدالت جو ہے. اچھا احمد اویس صاحب, میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, قطع کلامی کی معذرت. آپ یہ بتائیں گے کہ سیدھا سیدھا پھر آپ کی باتوں سے جو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو خط لکھنے کا معاملہ ہے, یہ جو پریزیڈنٹ صاحب کے این آر او کا جو فائدہ اٹھایا ہوا ہے, اس کے اوپر جو سوئس عدالتوں میں خط لکھنے کا معاملہ ہے, یہ اس کو روکنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. بالکل. ایک آدمی کو بچانے کے لیے, ایک کرپٹ آدمی کو بچانے کے لیے پورے پاکستان کو داؤ پہ لگا دیا گیا ہے, پوری پارلیمنٹ کو داؤ پہ لگا دیا گیا ہے, اور نظام جو ہے وہ بالکل خرابتا چلا جا رہا ہے. جو پاکستان کی سوسائٹی ہے اس کے اوپر قانون کی کرست کمزور کی جا رہی ہے. اب آپ سوچیں کہ جس سوسائٹی میں سے قانون کی کرست کمزور ہو جائے تو وہ سوسائٹی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ سوسائٹی ہیز بیکم فری فار آل. بالکل بالکل درست. اور وہ بڑی خطرناک پھر آپ جنگل لاء کی طرف چلے جاتے ہیں. اور اس میں یہ بھی ایک چیز جو نظر آ رہی ہے, وہ سامنے نظر آ رہی ہے کہ ہم پہلے ہی ہماری قوم کو کمپلیکس کر دیا گیا ہے. جب اس طرح سے تقسیم کر دیا جائے گا آئین اور قانون کے حوالے سے, تو پھر آپ کیا مستقبل دیکھتے ہیں ہمارے لوگوں کا؟ میرے خیال میں تو یہ ابھی تو ایک ایسا ٹکراؤ کی طرف یہ جا رہے ہیں, لیکن دیکھیے اسی خرابی میں سے, اسی قیاس میں سے میرے خیال میں پاکستان کے لیے بہتری کی صورتحال پیدا ہوگی, کیونکہ پاکستان کی پوری قوم جو ہے ان کو سمجھ چکی ہے. وہ اب ایک تبدیلی چاہتے ہیں, اور جب عوام تبدیلی چاہتے ہوں, اور ایسے عوام کے جن کو ریلیونٹ کر دیا ہو. آپ نے دیکھا کہ 4 سال میں یہ اپنے کرپشن میں اتنے زیادہ انگیج ہو چکے ہیں کہ انہوں نے پاکستانی عوام کو, پاکستانی قوم کو ریلیونٹ بنا دیا. بالکل بالکل. یہ اس قانون میں بھی آ کے یہی ثابت ہوا ہے. جی بہت بہت شکریہ جناب. احمد اویس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, انہوں نے اپنی آئینی اور قانونی رائے سے ہمیں نوازا, ہم شکر گزار ہیں. اور ان کی گفتگو سے جو واضح ہوا کہ ان کا کہنا تھا کہ یہ قانون سراسر بدنیتی پر مبنی ہے, اور ایک خاص شخصیت کو بچانے کے لیے یہ جو قانون ہے وہ لایا جا رہا ہے. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جی اگر اس طرح کے قوانین بنائے جائیں گے تو یہ ٹکراؤ کی طرف جانے کا ایک عمل جاری ہے. اور ایک چھوٹا سا بریک ہے ناظرین, اور بریک کے بعد ہم آپ کی رائے میں آپ کے ساتھ موجود ہوں گے. چھوٹا سا بریک.